अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। कल का दिन पाकिस्तान की सियासत में हंगामा खेज दिन था। वैसे तो हर ही दिन कोई ना कोई पाकिस्तान में भूचाल आया रहता है। कल दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज था मुबैना धांधली के खिलाफ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और जो गैर ज़रूरी मैं कहूँगा कि जो रद्द अमल था इंतज़ामिया का, मसलन इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने गड़े खोद देना, या लाहौर के अंदर भी कुछ ऐसे ही मनाजिर थे, कोई समझ नहीं आती। आई थिंक अगर विद इन द कन्फाइंस ऑफ द लॉ अगर कोई भी शहरी एहतजाज करना चाहता है तो उसे एहतजाज करने दें, लेकिन जो इंतज़ामिया का गैर ज़रूरी रद्द अमल है उससे लगता ये है कि कोई ना कोई है जो तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुंचाना चाहता है। दूसरा जो बड़ी खबर थी जो डोमिनेट की पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, वो रावलपिंडी डिवीज़न के जो कमिश्नर हैं उनका जो तहलका खेज बयान है या इल्ज़ाम है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कैसे जो इलेक्शन के नताइज पिंडी डिवीज़न के अंदर तब्दील किए गए। और उनका ये कहना था कि जो तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे वो 60-60, 70-70 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, लेकिन जो रातों रात जो नताइज हैं उनको तब्दील कर दिया गया। और उन्होंने कहा कि उनका ये ज़मीर जो है उनको ये इजाज़त नहीं देता था कि वो जो इतना बड़ा झूठ है उसका बोझ लेकर के मरें। और उन्होंने ये तक कहा कि उन्होंने एक मौके के ऊपर खुदकुशी करने की भी कोशिश की, और फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना इसको अवाम के सामने रखा जाए। ज़ाहिर है कि उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने दो के तहकीकात के लिए उसका हुक्म दे दिया है, और 3 दिन के अंदर जो मुतलका जो ऑफिशियल्स हैं उनको कहा है कि वो इस हवाले से रिपोर्ट पेश करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। दूसरी तरफ जो PMLN है उन्होंने जो ज़हनी सेहत है, जो मेंटल हेल्थ है कमिश्नर की, उस पर सवालिया निशान उठाए हैं। बट नेवरदलेस जो तहरीक इंसाफ है उनको एक मौका मिला है। वो पहले ही कह रहे थे कि इन आम इंतखाबात में उनका मैंडेट जो है वो चुराया गया है, और ख़ुद वो दावा करते हैं कि कम अज़ कम अगर साफ़ और शफाफ इंतखाबात होते, और इन रियलिटी अगर जो तमाम नताइज हैं वो फॉर्म 45 के तहत मुरतब किए जाएँ, यानी कि फॉर्म 45 वो है जो हर हल्के के अंदर जो पोलिंग स्टेशंस होते हैं उसके जो नताइज होते हैं, अगर उनको सामने रख के नताइज मुरतब किए जाएँ तो जो तहरीक इंसाफ है उसकी कौमी असम्बली की कुल मिला के 2/3 मेजॉरिटी बनती है, यानी कि 170 से ज़्यादा सीटें बनती हैं। ज़ाहिर है कि ये दावे हैं, और कल सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से एक पटिशन जो दायर हुई है इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको भी टेकअप कर रही है। खैर, ये चीज़ें तो डोमिनेट कर रही थी, लेकिन उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पर ज़ाहिर है कि बहुत से लोगों का फोकस नहीं है, वो ये है कि क्या अगली गवर्नमेंट जो है वो कौन बनाएगा। यकीनी तौर पर जो इनिशियल इंडिकेशन जो पहले हमें मिली इलेक्शन के 3-4 रोज़ के बाद कि PMLN जो वो लीड करेगी कोalition गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी उसे सपोर्ट करेगी। नवाज शरीफ ने हैरान कुन तौर पर वज़ीर आज़म बनने से इनकार कर दिया, और उसकी जगह उन्होंने नॉमिनेट किया शहबाज शरीफ को। लेकिन जो फिर उसके बाद की डेवलपमेंट्स हैं, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान का स्टेटमेंट है, फिर ये कमिश्नर का जो बयान है, और फिर जो एहतजाज और मुल्क में अफरा तफरी है, तो यहाँ तक बातें होना लगी कि शायद कोई भी जो जमात है वो अगली हुकूमत नहीं बना पाएगी, और पाकिस्तान में कहीं दोबारा इमरजेंसी ना लग जाए या मार्शल लॉ ना लग जाए। लेकिन मैं जो आपके साथ खबर शेयर करने जा रहा हूँ कि बावजूद तमाम हंगामा आराई के जो ऑन द फेस ऑफ इट हमें एक अफरा तफरी नज़र आती है, कल ही हुकूमत बनाने के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। और आप देखेंगे कि आई थिंक अगले हफ्ते यकीनी तौर पर इसके हवाले से जो अहम ऐलानात मुतवक्के हैं, और जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है वो हमें कंप्लीट होती नज़र आएगी, बावजूद इसके कि जो भी इस वक्त इल्ज़ामात लग रहे हैं। अब इसका बैकग्राउंड ये है कि पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ओवरऑल ये प्रोजेक्शन भी यही थी, और एक अंडरस्टैंडिंग थी कि तहरीक इंसाफ को तो आने नहीं दिया जाएगा, और इसी वजह से जो क्रैकडाउन हुआ उनके खिलाफ इलेक्शन से पहले, जो इमरान खान को सजाएं सुनाई गई, और जो ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग थी विद द PMLN कि उनको एक सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी, और वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ जो नवाज शरीफ हैं वो चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन जो नताइज हमारे सामने आए उसमें तो बिल्कुल भी किसी जमात को भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली। इनफैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, जो भी इक़दामात तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन से पहले किए गए थे, उनके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो और उनको ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ के ही हम लोग कहेंगे,
وہ ایز اے لیڈنگ پارٹی بن کر سامنے آئے، لیکن ان کے پاس بھی آف کورس سمپل میجورٹی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو بہت سی جو ایکویشنز تھیں یا جو پلان تھا اس کے مطابق چیزیں جو ہیں وہ ہٹ گئیں۔ اب اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، مثلاً ایک یہ ویو پایا جاتا ہے کہ دو کہ اسٹیبلشمنٹ کا نواز شریف کے ساتھ جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، بٹ ان ریالٹی اسٹیبلشمنٹ نہ عمران خان کو اور نہ ہی نواز شریف کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہتی تھی، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 مرتبہ جب پہلے نواز شریف وزیر اعظم رہے تو ہمیشہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور ایون ود ان دی اسٹیبلشمنٹ اس موقع کے اوپر جب بیکاز آف تحریک انصاف عوام کے اندر ان کو کافی ایک ریزسٹنس کا سامنا ہے، تو اگر وہ نواز شریف کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے کوئی بھی فیسیلیٹیشن کرتے ہیں یا نواز شریف پرائم منسٹر بنتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو غم و غصہ ہے لوگوں کا اس میں اور بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ بے شک جو بھی اپیرنٹلی نواز شریف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ تھی، بیہائنڈ دا سین یہی تھا کہ جو شہباز شریف ہیں ہی از دی بیسٹ چوائس اور انہی کو پرائم منسٹر بننا چاہیے، اور ہم نے دیکھا کہ پھر ایک تو سمپل میجورٹی نہیں ملی پی ایم ایل این کو، اور دوسرا جو نواز شریف کی ایون کہ ایک سیٹ سے وہ ہار گئے مانسیرا سے، اور جو دوسری سیٹ لاہور سے وہ جیتے بھی ہیں، اس کے بارے میں بھی بہت سے سوالیہ نشان ہیں۔ تو اس لیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پھر جو نواز شریف ہیں وہ دل برداشتہ ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پرائم منسٹر کے انتخابات جو ہیں اس کے لیے وہ نہیں لڑیں گے۔ لیکن ایک اس کے اندر یہ ویو بھی پایا جاتا ہے کہ شاید اوریجنل انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نواز شریف کی تھی یہی کہ ٹھیک ہے وہ کیمپین تو اس بنیاد پر ضرور کریں گے کہ وہ اگلے پرائم منسٹر بنیں گے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ووٹ نواز شریف کو پڑتا ہے، لیکن وہ خود پرائم منسٹر نہیں بنیں گے، کیونکہ وہی وجوہات کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال تھا کہ اگر نواز شریف پرائم منسٹر بنیں گے تو ود ان دی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوگی۔ تو یہ حالات کا تقاضا ہے کہ نواز شریف کے بجائے شہباز شریف جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے، اور آن دی ادر ہینڈ اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک ویو یہ پایا جاتا ہے کہ ہم اس قدر آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، آپ پاکستان واپس آئیں، آپ کی جو تمام مقدمات ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، آپ الیکشن لڑیں اور بیہائنڈ دا سین پارٹی کو چلائیں، اور پنجاب میں جو اپنی صاحبزادی ہیں وہ اگر حکومت بناتی ہیں تو اس میں ان کو گائیڈ کریں، ایک یہ بات کہی جاتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس میں اوتھینٹک آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ابھی بھی جو پی ایم ایل این کے لوگوں سے بات کریں تو ان کی تو مرضی اور منشا یہی تھی کہ جو نواز شریف ہیں وہ پرائم منسٹر بنے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ چیزیں اس طرح سے کیلکولیشن کے مطابق نہیں ہوئیں۔ لیکن جب یہ سارا کہہ سکتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دا پلان چیزیں ایگزیکیوٹ نہیں ہوئیں تو، اور اس کے بعد سمپل میجورٹی بھی نہیں ملی، پھر جو پبلک اوپینین ہے آن دا اسٹریٹ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان از اسٹل پاپولر اور ان کو ایکچولی مینڈیٹ ملا تھا، اور ایسی صورت میں پھر جو پیپلز پارٹی نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہاں وہ حکومت بنانے میں پی ایم ایل این کی مدد ضرور کریں گے، یعنی کہ وزیر اعظم کا جو انتخاب ہوگا اس کے لیے ووٹ ضرور کریں گے، لیکن وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو اس کے بعد پی ایم ایل این کے اندر یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں کہ شاید ایک منصوبہ بندی کے تحت پی ایم ایل این کو ختم کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، کیونکہ اگر اس موقع کے اوپر جو پاکستان کے اس وقت معاشی حالات ہیں، جس طرح کے چیلنجز پاکستان کو درپیش ہیں، اور پی ایم ایل این اگر حکومت لیتی ہے اور جو مشکل فیصلے کرتی ہے اور اس کا یقینی طور پر آلریڈی جو عوام کے اندر جو ایک پرسیپشن پایا جاتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کو ڈیلیبریٹلی ہرایا گیا ہے، اور پھر ایسے موقع کے اوپر گورنمنٹ کرنا غیر مقبول فیصلے لینا، تو اس کا ان کو صرف نقصان ہی ہوگا۔ جو 16 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت رہی، دو کہ اس میں 11-13 جماعتیں شامل تھیں، لیکن جو اس کا اصل سارا امپیکٹ آیا وہ پی ایم ایل این کے اوپر آیا۔ تو یہ ایک خدشہ پایا جاتا تھا کہ یہ ان کے ساتھ کہیں گیم تو نہیں ہو رہی، مثلاً پیپلز پارٹی حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتی، پی ٹی آئی بھی اپوزیشن بینچوں میں بیٹھے گی، اور 6 مہینے کے اندر اندر ہی شاید یہ جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اگر بننے جا رہی ہے وہ تو ان کا ٹوٹل وہ ایلیمینیٹ ہو جائے گی، اور اس کا الٹیمیٹ فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا یا پی ٹی آئی کو ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی جو حکومت کو سپورٹ کرنے کے بدلے وہ کہہ رہی تھی کہ ان کو جو کی آئینی عہدے ہیں، مثلاً نیشنل اسمبلی کی اسپیکرشپ ہے، چیئرمین سینٹ ہے، اور جو صدارت کا عہدہ ہے ان کو دے دیا جائے۔ لیکن جب پی ایم ایل این نے تھوڑا سا ریلیکٹنس شو کی اور جو لاہور کے اندر جو اجلاس ہوئے تو میجورٹی نے یہ ویو دیا کہ آخر ہم ہی قربانی کا کیوں بکرا بنے، اور میری ایک نون لیگ کے قریبی ذرائع سے جو بات ہوئی تو اس میں ان کا یہی کہنا تھا کہ لڑائی تو اصل میں عمران خان کی اور عاصم منیر کی ہے، جس طرح ماضی میں لڑائی عمران خان کی اور جنرل باجوہ کی تھی،
اور ہم نے اس لڑائی کا ملبہ اپنے اوپر لیا ان دا نیم آف پروٹیکٹنگ دی نیشنل انٹرسٹ آف پاکستان. اور ہمیں یہی کہا گیا کہ نہیں، اگر آپ حکومت نہیں لیں گے تو ملک جو ہے دیوالیہ ہو جائے گا. اور وہ کڑوی گولی ہم نے لی، ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، IMF کے پروگرام کو ریوائیو کیا. لیکن اس کے بدلے ہمیں کیا ملا کہ ان انتخابات میں جو ہم گئے تو سارا ملبہ ہمارے اوپر آ گیا. اور موجودہ صورتحال کے اندر بھی یہ ویو پایا جاتا تھا نون لیگ کے اندر کہ ہمیں اگر یہ لڑائی آرمی چیف یا جنرل عاصم منیر اور عمران خان کی ہے تو فیصلہ پھر جنرل عاصم منیر کو کرنا ہے کہ انہوں نے آگے کس طرح سے معاملات کو لے کر کے آگے چلنا ہے. اس طریقے سے ہم تو گورنمنٹ نہیں لیں گے. تو پھر جب یہ بیک اینڈ فورتھ چیزیں ہوئیں تو کچھ اس میں یہ بھی پھر بات سامنے میں آئی کہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا، جو میں آپ کو بتا دوں اس وقت بالکل یہ انٹرسٹ ہے کہ گورنمنٹ بنے، اور یقینی طور پر تحریک انصاف کی گورنمنٹ نہ بنے، کولیشن گورنمنٹ بنے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہو، PMLN بھی ہو، MQM بھی ہو، اور جو مشکل فیصلے ہیں وہ یہ گورنمنٹ بھی کرے اور کسی طرح سے ڈیلیور بھی کرے تاکہ عمران خان کی تھریٹ کو نیوٹرلائز کیا جا سکے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو یقینی طور پر یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی. تو جب PMLN نے تھوڑے اپنے پاؤں پیچھے کھینچنا شروع کیے تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم شاید اپوزیشن میں بیٹھیں گے. تو یہ محمد مالک صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ پھر اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو یہ واضح پیغام دیا کہ اگر آپ قومی اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بات آپ یاد رکھیں کہ آپ پھر پنجاب میں بھی پھر اپوزیشن میں بیٹھیں گے. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب میں آپ گورنمنٹ بنائیں. تو یہ جب ساری بیہائنڈ دا سین باتیں چل رہی تھیں، لیکن PMLN نے اپنی یہی شرط رکھی کہ ہم اگر گورنمنٹ بنائیں گے وفاق کے اندر تو سنگل ہینڈڈلی اس کی اونرشپ نہیں لیں گے، باقی جو جماعتیں ہیں ان کو بھی اس دفعہ اونرشپ لینی ہوگی. تو جو میری معلومات ہیں کہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پرسویٹ کیا پیپلز پارٹی کو کہ آپ کو گورنمنٹ میں شامل ہونا پڑے گا. تو یہ کل مذاکرات ہوئے کوآرڈینیشن کمیٹی کا جو تیسرا اجلاس تھا اسلام آباد کے اندر، اس کا جو اعلامیہ بھی جاری ہوا، دو کہ اسپیسیفک تو نہیں بتایا گیا لیکن اس میں یہی کہا گیا کہ جو مذاکرات کے اندر ایک پیش رفت ہوئی ہے کافی مثبت، اور دونوں فریقین نے اس بات پر اگری کیا ہے کہ ایک مضبوط جو حکومت ہے، جمہوری حکومت پاکستان کے سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے. اور جو میرے پاس معلومات ہیں کہ جو پہلے پیپلز پارٹی ریلکٹنٹ تھی ٹو بی پارٹ آف دا گورنمنٹ، اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے گورنمنٹ میں شامل ہونے کی حامی بھر لی ہے، یعنی کہ وہ وزارتیں لیں گے، اور یہ PMLN کا مطالبہ تھا. اور جو میری معلومات ہیں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پش کیا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ووٹ دے کر کے اور ذمہ داری نہ لیں. تو ایک انڈیکیشن آئی ہے کہ انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ وہ کابینہ کا حصہ بنیں گے. دوسرا جو آئینی عہدے ہیں اس میں بھی ایک بات ہو رہی ہے کہ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں گے، صدارت بھی غالباً پیپلز پارٹی کے پاس جائے گی، لیکن جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ نون لیگ سے ہوں گے. بلوچستان کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ دو کے نیک اینڈ نیک سیٹیں اس وقت پیپلز پارٹی کی بھی اور PMLN کی، تو وہاں پر جو وزیر اعلیٰ ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا. جبکہ پنجاب کے اندر بھی دو کہ PMLN یہ دعویٰ کر رہی ہے اور نمبر گیم ان کے ہاتھ میں ہے بھی کہ وہ سمپل میجورٹی ان کے پاس ہے، ان کو پیپلز پارٹی کی 10 سیٹیں ہیں پنجاب کے اندر، MPA ہیں، ان کی مدد کی تو ضرورت نہیں ہے. لیکن کیونکہ وفاق کے اندر پیپلز پارٹی اگر شامل ہوگی تو یہ بھی انڈیکیشن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 2-3 وزارتیں جو ہیں پنجاب کے اندر وہ بھی پیپلز پارٹی کو دی جائیں، اور ایک اونرشپ ہو، کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہو کہ جو بھی آگے چل کر انہوں نے مشکل فیصلے لینے ہیں. تو یہ کل یا گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو ہمارے سامنے اسکرینوں کے اوپر کمشنر کا بیان، احتجاجی مظاہرے، گرفتاریاں وہ ہوتی رہیں، لیکن پس پردہ جو حکومت فارمیشن کا کام ہے وہ کافی تیزی سے آگے بڑھ گیا ہے. اور یہ جو ایک ہجانی کیفیت ابھی بھی موجود ہے کہ شاید یہ گورنمنٹ ہی نہ بنے اور ملک میں شاید دوبارہ انتخابات ہوں یا مارشل لاء لگ جائے، جو میری معلومات ہیں کہ انیشل ہکپ کے بعد چیزیں جو ہیں وہ بالکل آن ٹریک ہیں. اور اگلے ہفتے آپ دیکھیں گے کہ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر PMLN اور پیپلز پارٹی وہ اعلان کریں گی گورنمنٹ فارمیشن کے حوالے سے. شہباز شریف پرائم منسٹر ہوں گے. ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ کیونکہ اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج آپ کی اکانومی ہے، اور پیپلز پارٹی کو یہ اعتراض ہے کہ جو فائنینس منسٹر ہیں وہ کم از کم، ٹھیک ہے PMLN کسی اور کو بے شک لگائے لیکن اسحاق ڈار کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جو PDM کی حکومت تھی، جب اسحاق ڈار فائنینس منسٹر آئے تھے تو پاکستان کی معیشت کو جو نقصان پہنچا وہ غلط جو پالیسیز تھیں اسحاق ڈار کی اس کی وجہ سے پہنچا. تو جو میرے پاس معلومات ہیں کہ ود ان PMLN بھی اس وقت اپوزیشن ہے کہ یس اسحاق ڈار کو بیکاز آف ہز امیج نہیں بننا چاہیے ان کو فائنینس منسٹر.
اور یہ عین ممکن ہے کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ فائنانس منسٹر نہ بنے. تو بیہائنڈ دا سین بہت سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گیو اینڈ ٹیکس ہو رہی ہیں. لیکن جو اصل خبر ہے ٹھیک ہے کہ آپ کو اس وقت سیاسی منظرنامے کے اوپر کافی ہلچل افراتفری نظر آ رہی ہے، لیکن میری معلومات یہی ہیں کہ جو گورنمنٹ فارمیشن ہے اس کے لیے بڑا تیزی سے وہ کام ہو رہا ہے، اور جو اگلا ہفتہ ہے دیٹ ول بی ویری کروشل، اور ایک کلیئر پکچر جو ہے وہ ایمرج ہوگی. اور اس لیے بھی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے وہ ختم ہو، کیونکہ جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے اس کی وجہ سے جو آپ کی اکنامک ولنربلٹیز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. کیونکہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جیسے ہی یہ گورنمنٹ جو نئی گورنمنٹ چارج سنبھالے گی تو اس کا جو پہلا کام ہے، پرائیورٹی ہے، وہ ایک نیا پروگرام آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے. اور جتنا جلدی یہ گورنمنٹ کی فارمیشن کا کام کمپلیٹ ہوگا اتنا جلدی وہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشنز میں جائیں گے. تو اس حوالے سے فردر بھی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. ایک اور چیز بھی ابھی ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بیہائنڈ دا سین نیگوشیشن چل رہی ہیں. کچھ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ پاور شیئرنگ جو فارمولا ہے اس میں ایک جو انیشلی ذکر ہوا تھا کہ اگر دونوں جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی 2.5 سال آپس میں شیئر کر رہے ہیں کہ 2.5 سال پی ایم ایل این گورنمنٹ چلائے اور 2.5 سال جو ہے پیپلز پارٹی چلائے. لیکن اس کے بعد کچھ پی ایم ایل این کے جو لیڈران تھے انہوں نے اس پروپوزل کو اس لیے مسترد کر دیا تھا کہ پہلے 2.5 سال تو بہت مشکل ہیں، فرض کریں کہ جو مشکل فیصلے کرنے ہیں انہی 2-2.5 سالوں میں کرنے ہیں، اور اگر ان 2.5 سالوں کے بعد پاکستان کی معیشت ریوائیو ہونا شروع ہو جاتی ہے تو جو اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہے وہ تو پیپلز پارٹی لے جائے گی. تو یہ تو فارمولا جو ہے ورکیبل نہیں ہے. لیکن جو میرے پاس معلومات ہیں کہ یہ جو تجویز ہے اس کو بھی ابھی تک رول آؤٹ نہیں کیا گیا. بہرحال جو اس کے اندر کی ہے، جو خبر ہے کہ چیزیں جو شاید پچھلے ہفتے یا 2-4 دنوں میں یہ لگ رہا تھا کہ ایک ڈیڈ اینڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں، کوئی بند گلی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اب ایسی بات نہیں ہے. چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ایز پر پلان اب موو کر رہی ہیں. تھوڑا سا ہیکپ ضرور آیا تھا، تو میں اگین یہ ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ اگلا ہفتہ جو ہے وہ کروشل ہوگا جس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گی. بہرحال آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. مجھے اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.